बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दवर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, थोड़ा सा हम प्रोग्राम में लेट हो गए हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बहुत कम टाइम में एक अच्छा सा ख्वाब आपके सामने पेश करूं कि अब्दुल्ला ताहिर गवर्नर खुरासान थे और उन्होंने अमन व अमान पे बड़ी सख्ती की हुई थी अपने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को। वहाँ पे शहर में कुछ चोर पकड़े गए और उन्होंने चोरों की दादाद अब्दुल्ला खुरासान को बता दी वहाँ के पुलिस वालों ने कि इतने थे। इत्तेफाक से उसमें से एक चोर भाग निकला। जैसे कि अमूमन होता है तो वहाँ के पहरेदारों ने एक बेगुनाह लोहार गुजर रहा था उसको ही कह के उसमें गिरफ्तार कर लिया कि साहब को हम गिनती बता चुके हैं, किस तरह गिनती पूरी कर लेंगे। खैर बहरहाल वो उन सबको अंदर कर दिया। लोहार जेल में गया तो उसने वज़ू किया और अल्लाह पाक से दुआ की, गिड़गड़ा गड़ा के मुनाजात की, अल्लाह मैं तेरा बेगुनाह बंदा हूँ, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। इधर दुआ चल रही थी, उधर अब्दुल्ला ताहिर जो शाह खुरासान थे या गवर्नर खुरासान थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि चार कड़ियन नौजवान आके उनके तख्त को हिला रहे हैं और पलटने की कोशिश कर रहे हैं। वहम समझे, उठे, दोबारा सो गए। दोबारा यही ख्वाब, जब 3 दफ़ा ये ख्वाब आया तो बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा कि मसला क्या है। यकीनन मेरी रियासत में किसी ज़्यादती हो रही है जो मेरा इक़्तिदार का तख्त पलटा जा रहा है। उन्होंने जेलर को बुलाया और पूछा क्या कोई ऐसा मसला है, किसी के कोई ज़्यादती हो रही है। जेलर ने कहा हज़रत मुझे तो नहीं मालूम, मेरे पास तो कैदी आते हैं। हाँ, एक कैदी आया है जो लोहार है, जब से जेल में आया है मुसलसल सजदा रेज़ है और गिड़गड़ा गिड़ा के अल्लाह पाक से दुआएं कर रहा है कि अल्लाह पाक मैं बेगुनाह हूँ। फ़ौरन उसको बुलाया, माजरा पूछा, उसे सच से सारा बता दिया। तो अब्दुल्ला ताहिर ने उसकी दादरसी की, उससे माफ़ी तलाफ़ी की, इनामत इकरामात दे के उसको वहाँ से रवाना किया। तो देखें नाज़रीन किराम कि जब बंदा अल्लाह पाक का क़ुर्ब हासिल करता है, उसका अमल और उसकी नियत सिर्फ़ अल्लाह पाक की रज़ा होती है, तो अल्लाह पाक अपने बंदों को ख्वाब में भी इंटीमेट करता है कि देखो शायद इस जुल्म में तुम भी शरीक हो जाओगे। तो इस हवाले से हमें चाहिए हमें अपने किरदार की इस्लाह करें, अपने किरदार पर नज़र करें, तो हमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें भी इसी तरह बुरे रास्तों से और जुल्म और जबर से इंशाअल्लाह बचाएगा। बहुत शुक्रिया कि उसको आगाज़ करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो सब तारीख़ी वाक़यात पढ़ के ना दिल चाहता है हम अपनी इस्लाह कर लें। जी जी जी। क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। थोड़ा लेट होने की वजह से मैं चाह रहा था कि डायरेक्टली हम कॉल्स का आगाज़ करें, लेकिन आपने वाक़या ऐसा सुना दिया, वाक़या ऐसा है कि अब इस पर कमेंट किए बगैर मैं रह नहीं सकता। जी जी। देखिए बात यह है कि कुरान करीम में कई मकामात पर फरमाया कि अदल व इंसाफ करो, और इसका जो अपोजिट है वो है जुल्म है। जुल्म ये होता है कि किसी शे को उसके मकाम से हटा देना। अब इसका बड़ा वसी मफ़हूम है। किसी शे को उसके मकाम पर रखना, अदल व इंसाफ हटा देना, ये जुल्म है। यानी आप ये अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, इबादत नहीं कर रहे, ये आप अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। आप किसी का माल गज़ब कर रहे हैं, या आप जुल्म कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आपके पास कोई फ़ैसला आए तो आपने नाहक अगर उस पर फ़ैसला दिया तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब आदिल हुक्मरान है और सबसे ज़्यादा मबगूज़ ज़ालिम हुक्मरान है। तो ये जुल्म, एक मशहूर मक़ौला है ना कि कुफ्र के साथ कोई रियासत चल सकती है लेकिन जुल्म के साथ कोई रियासत चल नहीं सकती। ये जुल्म तख्त को हिला कर रख देता है। अब आप देखें कि अच्छा फिर मजलूम की आह से डरो कि उसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा हिल नहीं होता। मजलूम की आह से डरना चाहिए, उसकी बद्दुआ से डरना चाहिए। कहाँ उस मजलूम ने आह दी, सदा दी, कहाँ उस हाकिम को ख्वाब में आया कि तेरा तख्त हिल रहा है, और कहाँ वो नेक बंदा था ना, उसके जहन में ख्याल आया कि जुल्म और सितम किसी के साथ हो रहा है। कहाँ वो जेलर के पास आया, जेलर ने कहाँ से वाक़या बताया कि जी वो एक है, जब से आया वो सजदे कर रहा है, कह रहा है मैं मजलूम हूँ, मौला मुझे बचा ले। और फिर किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इनाम और इकराम से नवाजा। तो यही है कि जुल्म और सितम चाहे वो मुल्की सतह पर हो,
چاہے صوبے کی سطح پر ہو، شہری سطح پر ہو، چاہے آپ کے ادارے کی سطح پر ہو، چاہے آپ کے گھریلو سطح پر ہو، یا چاہے آپ کے انفرادی سطح پر ہو، اس سے رک جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا فضل و کرم کی بارشیں فرمائے گا. کیا بات. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس کے اور بھی بہت ریزنز ہیں، لیکن بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی ہم عدل و انصاف نہیں کر رہے. ہم اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور ہر ایک پر ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم ہوتا ہوا اشکار بھائی دیکھ بھی رہے ہیں. کیا آپ نے ماشاءاللہ کمنٹس دیے ہیں. ناظرین کو بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کو ظلم نہ ہو، چاہے وہ ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو. ہمیں اپنے کردار پہ ایک نظر ضرور ڈالنی چاہیے. بہرحال آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں بتائیے گا. میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. اور پچھلے ہفتے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، جس طرح ہم نا فلیٹس میں رہتے ہیں، تو جس طرح میں، میری امی اور نانی اماں کی نا ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہم نا بیٹھے ہوئے ہیں، تو باہر دروازے سے اچانک آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے اس طرح نا ایک ہیلی کاپٹر اڑا ہے، تو وہ ہیلی کاپٹر نا گفٹ نیچے پھینک رہا ہے، تو وہ گفٹ نا ریپ ہوئے ہوتے ہیں. تو میں بھی اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں دروازے سے، اور نانی اماں کہتی ہیں وہ دیکھو ذرا اشارہ کرو، ہو سکتا ہے ادھر بھی پھینکے. تو میں بھی نا جس طرح اشارہ کرتی ہوں تو وہ ہمارے گھر کی طرف بھی نا گفٹ آتا ہے ایک دم سے نا ہوا سے اڑتا ہوا. تو جب میں دیکھتی ہوں گفٹ کے نیچے پہیے ہوتے ہیں لگے ہوئے ویلز، تو جب میں اس کو کھولتی ہوں تو اس کے اندر نا کچھ کانچ کی نا پلیٹیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، جس طرح جہاز میں سفر کے دوران دیتی ہیں، اور کچھ اس میں سے ٹوٹ جاتی ہیں، کچھ ثابت ہوتی ہیں، اور بسکٹ بھی ہوتے ہیں اندر. تو میں سوچتی ہوں کہ نا یہ جہاں اوپر سے نیچے گری ہے نا اس لیے پلیٹیں ٹوٹی ہیں، تو یہ میں نانی اماں کو دے دیتی ہوں، یعنی کہ جن کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں کہتی ہوں یہ بسکٹ تو وہ کھا لیں گی. تو ایسا دیکھا خواب میں. اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ میرڈ ہیں؟ ہاں جی میریڈ ہوں، ماشاءاللہ بچے ہیں. ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ وہ آن لائن کام کرتے ہیں. کچھ کام میں پریشانی ہے کچھ؟ نہیں پریشانی وہ بس اتنی زیادہ نہیں ہے خاص. چل اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. مریم اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. چلیں جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے پھر گفٹ کے حوالے سے؟ جی مریم بہن نے لاہور سے یہ پوچھا کہ یہ اور ان کی والدہ اور ان کی نانی جو مرحومہ ہیں، خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ گھر کے اندر ہیں اور باہر آسمان پر ہیلی کاپٹر ہے، یعنی اوپر ہیلی کاپٹر ہے اور وہ کوئی گفٹ پھینک رہا ہے، اور نانی اماں کہتی ہیں کہ لے لو، تو لے لیتی ہیں. تو اس میں کچھ بسکٹ وغیرہ باقی پلیٹس ہوتی ہیں، کچھ ٹوٹی بھی ہوتی ہیں. دیکھیں چونکہ ہیلی کاپٹر کا آنا اور گفٹ کا پھینکنا، اس میں آپ لوگوں کی کوئی کوشش شامل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ بغیر کوشش کے کوئی چیز آپ کو حاصل ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور زیادہ تر اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں کہیں سے برکت عطا فرمائے گا، یا کوئی ایسی اپرچونٹی آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں کوئی کام کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کوئی ایسی اپرچونٹی آئے گی، یعنی موقع جسے ہم کہتے ہیں نا گولڈن چانس، ایسا کوئی چانس ان کو ملے گا. لیکن اس میں خاص طور پر یہ کہ کچھ برتن ٹوٹ گئے تو بے احتیاطی نہ کریں. جب چانس ملے تو اس سے بھرپور اویل کرنے کی کوشش کیجیے گا. چل ٹھیک ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام شناز ہے، میں حویلی لکھا سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب سنائیے گا. میں رات کو دیکھ رہی ہوں نا خواب میں، آسمان کے اوپر یا اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی. تو اوپر سے ترازو آتا ہے جو لوہے کا ہوتا ہے، ان دونوں جانب یا اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے. اچھا بس یہ میرا خواب ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا ہسبینڈ ہے ملازم ہے محکمہ نہر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن شہناز اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام جی. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں مسکت سے بات کر رہا ہوں، نثار میرا نام ہے. تو ایک آدمی تھا ہمارا ادھر، ایک سائیں والا لوک آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا تھا. اسی ٹائم میں گھر میں تھا، میں مسکت سے کار کر رہا ہوں، اسی ٹائم میں گھر میں تھا. میں تو وہ اس کا میں تھوڑا دیکھ بھال کیا، تو بعد میں ابھی میرے کو ادھر خواب میں آیا ہے، تقریباً 2-3 مہینے ہو گیا ہے. میرے کو بولتا ہے میرے کو چائے پلاؤ. میں اس کو بولتا یار میں تو چائے میرے کو پلاتا ہوں تو روم میں چلو، میں آتا ہے. تو اس کو میں بولا کہ آدمی کی اس کے ساتھ میں بھیجا میں روم میں جانے کے لیے، اس کو چائے پلانے کے لیے. بعد میں میرا آنکھ کھل گیا، وہ آیا مسکت میں میرے کو خواب میں. اچھا مسکت میں خواب میں آیا. ٹھیک ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں تو ارباب کو تو گھر میں کام کرتا ہوں. تو صحیح ماشاءاللہ صحیح چل رہا ہے کام آپ کا؟ کیا جی؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو روزگار کے حوالے سے؟
نہیں وہ کوئی وہ پریشانی نہیں ہے، لیکن صرف وہ تھوڑا ٹھیک ہے ایسا لوگ آدمی تھا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، اپنا خیال رکھیے گا، مسقط سے آپ شامل ہوئے۔ ناظرین ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مظہر عباس بات کر رہا ہوں جی، چنیوٹ سے۔ جی مظہر عباس بھائی چنیوٹ سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب سنائیے گا۔ جی مجھے پچھلی رات خواب میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے اور اس کے ساتھ میرا استاد ہے، اور وہ مجھے نا ایک کتا ہے، اس کتے سے نا وہ مجھے کٹوا رہے ہیں۔ اچھا۔ پہلے تو میں ڈنڈا لے کے اس کو مارتا ہوں، لیکن وہ اتنا وہ بھاگتا ہی نہیں ہے، اس نے مجھے کاٹ لیا ہے، پاؤں پہ کاٹ لیا ہے، میرے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا جو ہے وہ اس نے کاٹ لیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو جی، اور پھر وہ میں نا کتے کے منہ کو پکڑ کے نا وہ زمین میں گاڑ دیتا ہوں اسے، اس طرح سے نا وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد جب میں دیکھتا ہوں تو پھر وہ کتا جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور میں چلا چلا کے ان کو کہہ رہا ہوں کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ آگے سے مسکرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب نے سنا، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں چترال سے بات کر رہی ہوں۔ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے سر میں 2 جوئے ہوتے ہیں، اور میں مطلب وہ مجھے نظر آتے نہیں صحیح، اور میں ان کو مارنے لگتی ہوں۔ ایک خواب یہ ہوتا ہے، ایک دوسرا خواب بھی میں نے دیکھا ہے، جوئے میں اکثر دیکھی ہوں۔ دوسرا خواب میرا یہ کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا عالم ہے، میں اس کو دیکھتی ہوں نا، اس کے اچھا ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہو گئی۔ بہرحال آپ کے جوؤں کے حوالے سے ہم نے خواب نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی شہناز بہن نے یہ پوچھا کہ آسمان پر یا اللہ یا محمد لکھا ہے، اور پھر ترازو ہے، ترازو کے دونوں پلڑوں پر بھی یہی لکھا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات دیکھیں خاص طور پر جو دوسرا منظر ہے نا، اس کے حوالے سے میں کروں گا۔ ایک تو یہ کہ آسمان پر یا اللہ یا محمد، ان الحکم الا للہ، پورے جہاں میں اگر بادشاہی ہے تو میرے رب تعالیٰ کی ہے، اور میرے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی با اختیار بنا کر بھیجا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میں ترجمے کی جانب نہیں جا رہا کہ یہاں پر میرے آقا علیہ السلام کی حاکمیت کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں جب ان کی بارگاہ سے ہم جڑتے ہوئے عدل و انصاف سے کام لیں گے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جڑیں گے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا جو ترازو ہے، دونوں پلڑوں پر یہی لکھا ہے۔ دیکھیں جب انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے، نیک آدمی بھی ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے اس طرح۔ کہیں پر اگر آپ سے اولاد کے معاملات میں یا کسی اور معاملے میں اگر کہیں پر آپ سے کوئی جانے انجانے میں عدل و انصاف کے منافی کوئی کام ہو رہا ہے تو اس پر ذرا سا غور کر لیجیے۔ چلیں ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میری امی نے خواب دیکھا ہے، خواب میں جیسے ٹٹی کی گندگی جیسے نہیں وہ دیکھی، بیچ میں پھرتی ہے اور گندا پانی دیکھا ہے۔ کیا دیکھیے؟ جنگ دیکھیے خواب میں آپ؟ میری والدہ نے خواب میں چکڑی جیسے ٹٹی نہیں ہوتی، گندگی دیکھی ہے؟ گندگی کیچڑ گندا پانی نظر آتا ہے، اور کیچڑ گندا پانی۔ ٹھیک ہے۔ جی دوسرا خواب کیا؟ دوسرا خواب ہمیشہ میں خواب میں یہ دیکھتی ہوں، مجھے اپنا گھر نظر نہیں آتا، دوسرے لوگوں کے گھر میں جیسے میں ہوتی ہوں، جیسے میں سمجھتی ہوں میرا اپنا گھر ہے۔ کام کرتی ہوں، کبھی پیپر لگاتی ہوں، کبھی جھاڑو۔ آپ ویسے ہاؤس لیڈی ہیں یا کہیں کام وغیرہ کرتی ہیں آپ؟ نہیں، میں تو گھر میں ہی ہوتی ہوں، میں کہیں بھی کام نہیں کرتی ہوں۔ سوچتی دوسروں کے بارے میں سوچتی بہت زیادہ ہیں؟ دوسروں کے بارے میں نہیں، اپنے گھر کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جی، میں عمر بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی عمر بھائی اپنا خواب سنائیے گا۔ جی میری والدہ نے 2 خواب دیکھے ہیں۔ ایک خواب ہے کہ میرے والد صاحب مرحوم کو دیکھتی ہیں وہ خواب میں، اور وہ ان سے میرے ابو سالن مانگ رہے ہیں روٹی کے ساتھ، کہ سالن بہت کم دیا ہے اور وہ اس سے میں کھانا نہیں کھا سکوں گا۔ اچھا تو میری امی کہتی ہیں سالن تو یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رکو میں سامنے سے 2 بندے سفید لباس میں ہوتے ہیں ان سے لے لیتا ہوں۔ تو وہ ان کو سالن دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک غائبی آواز آتی ہے کہ آپ یہاں کس طرح سوتے ہیں، یعنی
وہ سفید لوگوں سے پوچھتے ہیں. کیا سفید لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے رہتے ہیں یا سوتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو میرے انہوں نے کہا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں سنیہ بات کر رہی ہوں چکوال سے. جی جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے بچپن سے یہ خواب آتا ہے کہ میں نے اسکول جانا ہے اور میں لیٹ ہو گئی ہوں، یا میں نے پیپر پہ جانا ہے تو میں لیٹ ہو گئی ہوں. میں خواب میں بہت پریشان ہوتی ہوں. اینڈ کا کچھ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ اینڈ میں کیا ہوتا ہے، میں دے پاتی ہوں یا نہیں پاتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چکوال صاحب شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. اچھا مجھے بتایا گیا ہے ویڈیو خواب بھی ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں. جی دکھائیے گا پلیز. السلام علیکم. میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. میرا نام کمل ہے اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے اور رات کو جب سوتی ہوں کچھ نہ کچھ آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتا ہے. مجھے ایسے دبوسا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہی مسئلہ پوچھنا تھا. اور ایک اور مسئلہ ہے، میری بہن ہے چھوٹی، اس کا نام کشف ہے. ہم اس کا رشتہ اچھا سا ڈھونڈتے ہیں مگر کوئی نہیں ملتا. آپ اس کا اور اس کا پلیز حل بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وسیم ہے اور میں شہرگشاد سے بات کر رہا ہوں. میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ دو شیر ہیں جو ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں، جن میں سے ایک کا رنگ کالا ہوتا ہے اور وہ کچھ دیر بعد وہ ہمارے قریب آ جاتے ہیں. اور میری بجائے بھابھی اسے کہتی ہے کہ تم ایک کو کہتی ہے کہ تم اندر چلے جاؤ، اور ایک اندر چلا جاتا ہے اور دوسرا جو بلیک رنگ کا ہوتا ہے وہ باہر ہی بیٹھا رہتا ہے. اور کچھ دیر بعد اسے میری امی پانی ڈال رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی کلمہ پڑھ رہی ہوتی ہیں. اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا کہ میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ ہم مسجد میں اعتکاف بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور میرے کچھ دوست بھی ہیں جو اعتکاف بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور ہم آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اور میں دوستوں سے پوچھا کہ یہ پٹی آنکھوں سے اتر گئی تو ٹوٹ تو نہیں جائے گا، اعتکاف ٹوٹ تو نہیں جائے گا. السلام علیکم. میرا نام عمیرہ فلک ہے، راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں گھر سے نکلتی ہوں اور جوتے پہننے بھول جاتی ہوں. تو جب میں راستے میں ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میں تو جوتے پہننے بھول گئی، اور زیادہ تر اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہوں. اور بعض دفعہ رات کے وقت ہوتا ہے، کبھی دن کا ہوتا ہے، لیکن جوتے پہننے بھول جاتی ہوں اور راستے میں جا کے یاد آتا ہے. اور پھر کبھی واپس جوتے پہننے نہیں آتی، ہمیشہ ویسے ہی ننگے. السلام علیکم. میرا نام سیرش ہے، میں خانپور سے ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے ایک سفید چادر ملی ہے. میں اتنا خوش ہوتی ہوں، بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفید چادر ملی ہے. چادر بہت بڑی ہوتی ہے. تو میری کزن ہوتی ہے ساتھ، وہ کہتی ہے کہ اس میں سے آدھی مجھے دے دو. تو پھر میں آدھی اسے دے دیتی ہوں اور آدھی خود سنبھال کے رکھ لیتی ہوں. بالکل سفید چادر ہوتی ہے، بہت ہی بڑی ہوتی ہے. اور میں نماز بھی پابندی سے پڑھتی ہوں اور درود پاک میں درود ابراہیمی ڈیلی پڑھتی ہوں. 2 لاکھ ہونے والا ہے میرا. تو پلیز مجھے اس کی تعبیر بتا دیں. آپ کے خواب جمع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ لاسٹ سیگمنٹ میں آج مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ مجھے بتائے گئے ٹیلی فون لائن پر بہت ہمارے بہن بھائی موجود ہیں، شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے، چلے ایک اور کالر بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے آواز؟ السلام علیکم. چلے ہم جب تک مصعب سے پوچھتے ہیں. جی وہ خواب کیا کہتے ہیں؟ اچھا، نثار صاحب نے مسکت سے پوچھا کہ خواب میں کوئی ان کے مرحوم جاننے والے ہیں اور میرے خیال میں یہ کچھ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ والے کوئی مطلب جیسے ہوتے ہیں نا مستانے ٹائپ، اس سے کچھ. تو وہ خواب میں ملتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ چائے پلاؤ، پھر یہ اپنے روم میں ان کو لاتے ہیں. دیکھیں خواب میں ایک تو یہ ہے کہ اگر اکثر آپ ان کے ساتھ چائے وغیرہ پیتے تھے یا اس طرح بیٹھتے تھے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں. وہ جو محبت کے ایک مناظر ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. تھوڑا سا دین سے دور ہیں
ان کو قریب آنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات بندہ دین سے دور ہوتا ہے نا تو وہ اچھے کام کر بھی رہا ہوتا ہے تو کما حق کا اسے فائدہ نہیں پہنچتا. نماز ہم پڑھتے ہیں سمجھ کر پڑھیں, وضو کرتے ہیں سمجھ کر کریں, ہم کس بارگاہ کے لیے ہم پاک ہو رہے ہیں, کس بارگاہ کی آگے ہم کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا دین کو سمجھنے کی کوشش کریں, کسی اچھے عالم دین کی صحبت میں بیٹھے. اللہ رب العالمین آپ کو دینی معلومات عطا فرمائے, سب کو دینی علوم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حمیرہ صاحبہ نے پنڈی سے یہ پوچھا, گھر سے نکلتی ہیں تو جوتے پہننا بھول جاتی ہیں. دیکھیں بعض اوقات شیطان بھی دخل اندازی کرتا ہے, اس طرح مناظر دکھا کر پریشان کرتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر سے بظاہر محبت ہے ان کی آپ سے, آپ کی ان سے, لیکن بعض اوقات جب باتیں ہوتی ہیں کسی معاملے میں کوئی کام, تو آپ کوئی کچھ باتوں کو اگر نظر انداز کر رہی ہیں تو اس جانب اشارہ ہو سکتا ہے. تو شوہر کی کچھ باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن ہر بات کو نظر انداز کرنا یہ صحیح نہیں. جو صحیح بات ہے وہ آپ کو بھی ماننی چاہیے, اور آپ کی جو صحیح بات ہے وہ شوہر کو بھی ماننی چاہیے. یہی اعتدال کا راستہ ہے اور یہی بہترین راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا جی, آخر میں سیرش نے خانپور سے یہ پوچھا کہ آقا علیہ السلام کی طرف سے چادر وغیرہ اور اپنی کزن کو عادی دیتی ہیں, تو یہ خواب اور یہ کثرت سے درود پاک پڑھتی ہیں, جو درود پاک پڑھ رہی ہیں نا تو یہ اس کا نتیجہ ہے, اس کی برکتیں ہیں, انعامات ہیں. اور اس میں خاص طور پر چادر ہے نا, تو چادر یہ عورت کی تو عزت ہے, تو یہ آپ کو عزت دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس عزت کو آگے بڑھائیں, یعنی آپ جہاں پر یعنی اپنی فرینڈز میں اس دین کو, اس معلومات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ خود بھی دین کی طرف آئیں اور اوروں کو بھی دین کی طرف لائیں, تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. یہ بڑا پیارا خواب ہے. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ کو زیادہ خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, مفتی صاحب نے اسے کہا کہ درود پاک کی کثرت رکھیں, کوشش کریں, عمل کریں کہ درود پاک کی کثرت رکھیں. زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پروگرام کو سجا کر سوار کر پھر حاضر ہوں گے. ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.